मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि फितरत से लड़ो मत, फितरत से लड़ो मत। इस्लाम ने कहा बच्ची बालिग होते ही उसकी शादी कर लो। मैं कहीं परसों बैठा हुआ था, कुछ लोग थे बड़े एजुकेटेड, हाई प्रोफाइल एजुकेटेड लोग होते हैं ना, उन्होंने भी ये वाक़या का तस्करा किया, भाई इसका क्या आप कहते हैं। मैंने कहा भाई बच्चियों की बर वक्त शादी कर दो। कह रहे हैं मुफ्ती साहब 13-14 साल में कौन शादी करता है। मैंने कहा हमने की है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बच्ची की शादी की है, अपनी भांजी की शादी की है, खुश हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। तो ये खाम में ना दिमाग में बिला वजह के खौफ मुसल्लत कर लिया। उन्होंने कहा नहीं वो तो ससुराल में कैसे एडजस्ट होंगी। मैंने कहा कम उम्री में शादी होगी, जल्दी एडजस्ट हो जाएंगी, उसी हिसाब से ढल जाएंगी। बड़ी उम्र में शादियों में एडजस्ट नहीं होती। कुछ चीजें हम करते पहले हैं और फिर उनके जब एक गलती हम कर लेते हैं तो फिर उसके दलाइल तराशे जा रहे होते हैं। पहले तो अपनी दादियों नानियों से पूछो, ऐसे ही होता था। और दूसरा हम ये थोड़ी कहते हैं जो ससुराल मिले उठा के जो भी रिश्ता भेजे बच्ची पकड़ा दो। आप भी तो देखोगे भाई ये बच्ची है, इस पे ससुराल में इसकी उम्र से ज्यादा बोझ ना पड़े, ये देख के करो। अगर रिश्ता अच्छा मिल जाता है, अगर नहीं मिलता आप समझते हो ससुराल इसको टेंशन देगा तो नहीं करो। अच्छा रिश्ता अगर नहीं मिलता तो फिर 18 क्या 20 क्या, फिर तो 40 साल में भी ना करो ना। हम तो यहां बात कर रहे हैं कि अच्छा रिश्ता मिल गया है, फिर आप देर ना करो। दूसरी बात यह कि बच्ची को इस जमाने में आप ये अथॉरिटी दो कि अगर वो किसी को लाइक करती है तो अपनी मां से बता सके और मां फिर अपने शौहर से डिस्कस कर सके। इतना उसको राइट दो, उसकी ख्वाहिशात को कुचलो नहीं। एक तरफ आपने आजादी दी हुई है, को एजुकेशन में वो पढ़ रही है, मोबाइल आपने उसके हाथ में दिया हुआ है, सारी सहूलतें उसको मुयस्सर हैं, घर से भागने के तमाम रास्ते आपने उसके लिए खोले हुए हैं और हलाल रास्ता आपने उसके लिए बंद किया हुआ है। ये तो एक वाकया मीडिया पे आ गया, हमें याद है आज से 15 साल पहले ऐसा एक वाकया हुआ था। 13-14 साल की लड़की, बड़े अच्छे खानदान की, और भागी किसके साथ, पंचर वाले के साथ। मैं पंचर वालों को बुरा नहीं कहता, लेकिन निकाह में बहरहाल कुफूफ भी तो देखा जाता है ना। एक 19वें ग्रेड के ऑफिसर की बेटी, वो अगर किसी पंचर वाले के साथ शादी करेगी तो ये बेजोड़ का निकाह होगा। पंचर वाला हो सकता है क़यामत में अल्लाह की नजर में उस 20वें ग्रेड वाले से अफजल हो, लेकिन दुनिया के हकाम बहरहाल कुछ और होते हैं। ये जोड़ की शादी थोड़ी होगी। तो ये हमने अपनी आंखों से देखा, तो ये बहुत पहले से हो रहा है। जहां फितरत से बगावत होगी वहां फितरत इंतकाम लेगी आपसे। तो बार बार खूब समझ लें, निकाह हमारी समाजी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है। लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। लड़की जब बालिग होती है ना, जो उस वक्त उसमें जज्बात होते हैं, लड़का जब बालिग होता है उस वक्त जो जज्बात होते हैं, जज्बात का ये तूफान बाद में कभी भी नहीं आता। उस वक्त उनका मिलाप हो जाए, उनको हलाल तरीके से आप शादी करने दें, इश्क जैसी मोहब्बत करेंगे एक दूसरे से वो। उसके बाद सिर्फ मोहब्बत होती है, इश्क विश्क खत्म। और फिर एक उम्र ऐसी आती है कि बुजुर्गों का आपस में एक एग्रीमेंट होता है कि हम हंसी खुशी आपस में जिंदगी मिल के गुजारने की कोशिश करेंगे, हम ट्राई करके देख लेते हैं। जो 40-40 साल में इसी किस्म की सेटिंग हो रही है, कोई जज्बात ही नहीं होते, सेटिंग टूट जाए तो भी ठीक है, नहीं टूटी। इस उम्र में 13-14 साल की उम्र में तो इश्क नाकाम हो जाए तो लोग पागल हो जाते हैं। भाई इश्क की उम्र ही बचपन की, इतने घुनने बनने की जरूरत नहीं है। बताओ जी, मुझे मैं क्यों समझा रहा हूं, जैसे आपको पता नहीं है क्या। ये बात मशहूर है या नहीं है कि इश्क हमेशा बचपन में होता है, बड़ी उम्रों में इश्क नहीं होता। ये बचपन के मसाइल हैं। क्यों? औरत की तरफ रग़बत ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो ये जैसे इंसान बालिग होता है, लड़की बालिग होती है, उस वक्त ये मेडिकल साइंस कहती है इतनी भरपूर ये ख्वाहिश होती है कि वो जज्बात बाद में कभी भी पैदा नहीं होते। तो मेरे भाई रोटी का सबसे बेहतरीन वक्त क्या है? जब शदीद भूख लगे। तो शादी का भी सबसे बेहतरीन वक्त वही है जब शादी की सबसे ज्यादा ख्वाहिश हो। तो माँ बाप को चाहिए खुद ही कर दिया करें। और अक्लमंद माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हालात वाक़यात देख के उनको इबरत हासिल हो रही। उनकी बच्चियाँ बालिग होती हैं, वो कहते हैं कि मुझसे कह रहे होते हैं मुफ्ती साहब कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता हो। मुझे खुशी होती है कि यार
تھوڑا سا یہ ٹرینڈ الحمدللہ چل پڑا ہے کہ بھئی بچی بالغ ہو گئی ہے, ہم چاہتے ہیں کوئی مناسب. اصل میں پرابلم ساری پتہ ہے کیا ہے, مناسب رشتے نہیں مل رہے, ورنہ ماں باپ کر دیں. ان کو ڈر ہوتا ہے بچی چھوٹی ہے, یہ سسرال جا کے اس کا قیمہ نہ بنا دے, کہیں ساسیں کچل کے نہ کھا جائیں اس کو, ٹینشن دے دے کے, یہ ڈر ہوتا ہے بہرحال. تو ساس کو بھی چاہیے دل بڑا کرے, بھائی بچی ہے اس کو بچوں کے حساب سے ہی ہم نے لے کے چلنا ہے, آرام آرام سے اس کو اپنے خاندان کے لحاظ سے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو اگر یہ چیز معاشرے میں ہوگی تو ایسے واقعات نہیں ہوں گے. اچھا, اس میں ایک غلط چیز یہ بھی سامنے آئی ہے, جب یہ میڈیا پہ خبر چلی ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ مسجد کے امام کو کہا گیا کہ اس بچی کے بارے میں گمشدگی کا اعلان کریں, تو اس نے کہا یہ بچی شیعہ ہے, نام سے لگ رہا ہے, تو میں اعلان نہیں کروں گا. یہ بہت بددیانتی ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں امام نے ایسا نہیں کیا ہوگا. ہم اماموں کو جانتے ہیں, کوئی فرقہ واریت اتنے عروج پہ نہیں پہنچی ہے. میں کہتا ہوں کوئی قادیانی کی بچی بھی گم جائے گی نا تو بھی اعلان کر دے گا مسجد کا امام. کوئی عیسائی کی بچی بھی گھومے گی, ایسا نہیں ہوتا. آپ روڈ پہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہو کہ قادیانی ہے تو مرنے دو, شیعہ ہے تو, کوئی اہل حدیث ہے یا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل شیعہ ہے تو کوئی کرتا ہے ایسے؟ اتنا کوئی کون امام بدبخت ہوتا ہے یار جو آپ کو کہے کہ شیعہ لڑکی ہے اور میں اعلان نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہوتا. اور اگر کسی امام نے ایسی بدبختی کی بھی ہے بالفرض کہ لڑکی کے نام سے لگ رہا ہے شیعہ, میں اعلان نہیں کروں گا, تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے فرقہ واریت کو ہوا نہ دیں. اس سے کیا ہوگا, جب پتہ چلے گا شیعہ لوگوں کو کہ امام نے شیعہ ہونے کی وجہ سے اعلان کرنے سے منع کر دیا, تو شیعوں کے جذبات بھڑکیں گے نا سنیوں کے خلاف کہ یار یہ اتنے میلے ہوتے ہیں کہ ہماری بچی کا نام سامنے آیا تو مسجد کا امام اعلان نہیں کر رہا. تو اس سے شیعوں کے دل میں سنیوں کی نفرت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ پھر ان کا بھی کوئی عالم بیان دے دے گا سنیوں کے خلاف, پھر کوئی سنی بیان دے دے گا ان کے خلاف. تو آپ ملک میں محبت پیدا کر رہے ہو یا لڑوا رہے ہو شیعہ سنی کو آپس میں؟ اگر کسی نے یہ جرم کیا بھی ہے تو جاؤ اس کو آرام سے جا کے الگ سے جا کے سمجھاؤ, تو انسان کا بچہ ہے, تو کیا کر رہا ہے؟ یہ کوئی موقع ہے کہ شیعہ لڑکی تھی یا سنی لڑکی تھی؟ بھائی انسان ہے, ہمارے ملک کا ایک فرد ہے, ماں باپ پریشان ہے, اعلان کرو. ہم تو اس لیے اس کو مسجد میں اعلان کرنا یہ گمشدگی ٹھیک ہے نہیں, مسجد کوئی تھانہ نہیں ہوتا. تو کوئی اس بیس پہ منع کرتا ہے کہ مسجد میں اعلانات نہیں تھانے سے ہونے چاہیے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس بیس پہ کوئی میرا خیال ہے نہیں منع کرے گا کہ یہ شیعہ ہے یا یہ اہل حدیث ہے یا یہ دیوبندی ہے یا بریلوی. اتنے برے الحمدللہ مولانا لوگ ابھی نہیں ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم بھی مولانا ہیں, ہمیں بھی مولاناؤں کا پتہ ہے. آپس کے اختلاف چلتے ہیں ممبروں پہ, وہ اس نے یہ کہہ دیا تو وہ یوں ہے, یہ یہاں تک چلتا ہے اختلاف, پھڈے ہوتے ہیں. اتنے ابھی میرا خیال ہے نہیں ہے کہ گمشدگی کے اعلان اس بیس پہ نہیں کر رہے کہ یہ فلانے فرقے کا تو فلانے فرقے کا, اتنے ہیں. اور اگر کوئی امام برا ہے تو یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, اس کو جا کے سمجھاؤ, اس کو ہائی لائٹ کر کے شیعہ سنی کی جنگ پیدا نہ کرو. اچھا بھائی, اور ایک اہم بات یہ بھی ہے جو دعا زہرا والی لڑکی کا واقعہ ہوا ہے, بچیوں کو موبائل نہ دو ہاتھ میں. سمجھتے ہو, جب بچی کے پاس اینڈرائڈ فون آ گیا, لڑکا یا لڑکی دونوں کا حکم ہے, تو بس اب آپ کی دسترس سے وہ کیا ہو گیا, آزاد. بچوں کو نیٹ استعمال کرنا ہے موبائل کے بجائے, گھر میں کمپیوٹر, کھلے میں کمپیوٹر رکھ دو. بھائی جس نے اسکول کا ورک کرنا ہے یہاں بیٹھے, کنڈی لگا کے کمرے میں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا. یہ کامن روم ہے, کمپیوٹر روم ہے, ایک بچے زیادہ ہے تو 2-4 رکھ دو سسٹم لا کے گھر میں. بھائی جس نے ورک رائے اور وسائل سے روک نہیں رہے, آپ ترقی کی دور میں پیچھے رہ جائیں گے بالکل. اگر آپ یہ نیٹ کا استعمال ہی نہیں کریں گے, مکھنجو بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں آپ. وہی ہو جائے گا. ایک صاحب آئے اور ہمارے استاد سے کہنے لگے ہم نے انٹرنیٹ پر اپنی بیک سائٹ کھول لی, آپ بھی کھول لیں. ویب سائٹ کو کہہ رہے تھے بیک سائٹ. تو اتنا دیسی بن جاتا ہے پھر آدمی اگر یہ شروع سے یہ چیزیں استعمال ہی نہ کرے نا. تو ہمارے استاذ کے پاس آ کے کہنے لگے ہم نے انٹرنیٹ پر اپنی بیک سائٹ کھولی ہے, آپ بھی کھول لیں. انہوں نے کہا اللہ نے ہماری بیک سائٹ چھپائی ہوئی ہے, اس کو چھپائی رہنے. خدا کا واسطہ یہ مشورے ہمیں مت دو. تو اگر آپ جدید تعلیم سے اتنا پیچھے رہ جائیں گے تو ویب سائٹ کو آپ کیا کہیں گے, بیک سائٹ. وہ تو شکر ہے ہمارے استاذ کے پاس آ گئے, کسی چینل پہ انٹرویو نہیں دیا انہوں نے, ورنہ انٹرویو دے رہے ہوتے. حضرات ہم سب کو مشورہ دیتے ہیں تمام پاکستانیوں کو اپنی بیک سائٹ کھول لینی چاہیے. ملک کی بے عزتی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو ان جدید وسائل اور ذرائع اور ٹیکنالوجی سے آپ روکیں, نہ وہ پیچھے رہ جائیں گے. لیکن آپ کھلے میں لا کے کمپیوٹر رکھیں, کھلے میں بچے کو بٹھائیں, بولے بیٹا تو نے جو ویب سائٹ کھول لے بیک سائٹ.
یہ ویب سائٹ کے لیے بس, اور اس میں جو بھی مفید چیزیں ہمارے سامنے دیکھو تو یہ صحیح ہے. اس کے علاوہ بچوں کو موبائل لے کے دینا بہت ڈینجرس, بہت خطرناک. ماں باپ سمجھتے نہیں ہیں. مفتی صاحب میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ عالم کا کورس بھی کرنا چاہتا ہوں, ایسا ممکن ہے؟ کیوں نہیں ممکن ہے, جامعۃ الرشید میں بھی ہو رہا ہے اور بھی بہت سارے مدارس میں ہو رہا ہے. مفتی صاحب جامعۃ الرشید میں کلیت الشریعہ کے حوالے سے بتا دیں وہ کورس کیسا ہے, کن لوگوں کے لیے ہے. گوگل پہ آپ سرچ کریں, ویب سائٹ کھل جائے گی, کلیت الشریعہ لکھ کے پوری ڈیٹیل ہے اس میں. قرآن میں سجدہ تلاوت آتا ہے, اس کا صحیح طریقہ بتائیں, اور ایصال ثواب کرنے کا طریقہ بھی, کیونکہ جو سنی حضرات کرتے ہیں سب کا نام لے کر بزرگان دین. سنی حضرات تو اتنی ڈیٹیل میں ایصال ثواب کر رہے ہیں کہ ایک ایک کے گھر پہنچا کے آ رہے ہیں ثواب قبر میں. میں نے دیکھا اکثر دعا میں, یا اللہ اس کا ثواب فلانا فلانا کو پہنچتا ہوا, پھر وہاں سے پہنچتا ہوا فلانے بزرگ کی قبر کو پہنچتا ہوا, غوث کیا ہے غوث پاک کی قبر کو پہنچتا ہوا, پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے, شیخ عبدالعزیز گیلانی رحمۃ اللہ سے ہوتا ہوا, امام حنیفہ سے ٹن مارتا ہوا, ایسے پوری پھر تمام مرحومین مرحومات مغفورین مغفورات. مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتے وہ الفاظ, اتنی ڈیٹیل میں آدمی کہتا ہے بس کر, فرشتے بھی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بس اتنا کر لیا کرو, اے اللہ اس کا ثواب. اچھا اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں. یہ سال ثواب, اہل حدیث حضرات تو کہتے ہیں یہ ثواب پہنچانا جائز ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں, انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں رہتی ہیں. اس کا جواب میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں. وہ 3 سے 3 کا عدد مراد نہیں ہے, اس معنی کی جو بھی چیز ہوگی. ان کی بڑی دلیل اہل حدیث حضرات کی یہ ہوتی ہے کہ صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے. بھائی صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ صحابی نے کنواں وقف کیا نا اپنی والدہ کے لیے یا اپنے والد کی, ایک روایت میں ماں کا ذکر ہے, تو باپ کے لیے کنواں وقف کیا نا, تو یہ اس سے یہ اصال ثواب ہی تو ہے کہ آپ صدقہ کر رہے ہو کنویں کا پانی, اور ثواب کس کو مل رہا ہے؟ قبر میں ابا کو یا اماں کو. تو اس سے پتہ, اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ میت کے لیے کوئی نیکی کر سکتے ہیں. اب یہ کنواں ایک سائن ہے, علامت ہے. اب یہ نہیں کہ کنواں ہی کھدوا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, کیوں؟ کھانا ایک نیکی ہے. تلاوت بھی کر سکتے ہیں, کیوں؟ تلاوت ایک نیکی ہے. نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز بھی ایک نیکی. تو قرآن و سنت کی یہ عادت ہے کہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو, تو یہ اف کہنا مقصد نہیں ہے, ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اب ماں باپ کو مارنا پیٹنا بھی اسی آیت کی روشنی سے حرام ہو گیا. اب کوئی اف کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جائے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے کچھ اعمال جاری رہتے ہیں, ان میں تو نبی نے خود کچھ اعمال کا تذکرہ کر دیا. پھر نبی نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جیسے حدیث میں آتا ہے کنواں وقف کر دیا صحابی نے. تو یہ سب چیزیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعد والے لوگ میت کے لیے عمل کر سکتے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اگر یہ جائز ہے تو صدقہ تو صحابہ سے ثابت ہے. جیسے ان صحابی نے پوچھا تھا نا نبی سے, قرآن پڑھنا کیوں ثابت نہیں ہے صحابہ سے؟ بھئی قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیں اس لیے تذکرہ نہیں ملتا کہ اس کا تعلق ہے دل کی نیت سے. ہمارے سامنے عمل تو آئے گا, یہ عمل سے صحابہ کی نیت کیا ہے یہ ہمارے سامنے نہیں آئے گی. اب کسی صحابی نے اپنے کسی مرحوم کے لیے فرض کر لیں کہ تلاوت کی, مثال دے رہا ہوں میں, تو تلاوت تو ہمیں نظر آئے گی, راوی تلاوت کو تو بیان کرے گا, راوی دل کی نیت تھوڑی بیان کرے گا کہ ان کی نیت یہ تھی کہ یہ اپنے والد صاحب کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہم تک نقل نہیں ہوئی, کیونکہ ایک تو وقوع شاذ و نادر ہوا ہے, اور اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہو. تو جب قرآن و سنت سے ہمیں اس چیز کی اصل ملتی ہے کہ آپ میت کے لیے کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں, تو اس نیکی کو محدود کرنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ صدقے کی حد تک محدود ہے, صدقے کے علاوہ نہیں ہو سکتی. تو محدود کرنے کے لیے دلیل چاہیے کہ بس یہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو جب ایسی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. البتہ اس میں 2 چیزیں ہیں. اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب جائز نہیں ہے, اجتماعی قرآن خوانی جیسے کی جاتی ہے, اس لیے کہ اجتماعی طور پر اگر یہ عمل جائز ہوتا تو صحابہ سے ثابت ہوتا, کیونکہ جب کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے تو اس کو نقل کیا جاتا ہے, اس کو دیکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. جبکہ ہمیں نہیں ملتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے تمبو لگا کے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان نے ان کے لیے پبلک کو جمع کر کے قرآن پڑھوایا ہو, جب نہیں ملتا. حالانکہ اگر یہ ایک دفعہ بھی ہوا ہوتا تو نقل ہوتا. تو اٹ مینس کہ اجتماعی قرآن خوانی میت کے لیے جائز نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی اجتماعی عمل جائز نہیں ہے.
تو یہ انفرادی عبادت ہے, آپ کے دل کی نیت ہے کہ آپ دل میں نیت کرتے ہو بھائی میں تلاوت کر رہا ہوں کس کے لیے, اپنے باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے, میں صدقہ کر رہا ہوں کس کے لیے, اپنے والد کے لیے, دل میں نیت ہے, اور اجتماعی عمل اس میں نہیں ہے. اب ہماری رائے تو یہی ہے کہ نیکی پہنچانا جائز ہے, اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو ان دلائل کو ترجیح دی جائے نا جس میں اللہ کی رحمت زیادہ ہو, اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہو اس میں, جو اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہے. اگر آپ ایک نیکی کو باؤنڈ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کی رحمت کو محدود, کہ صرف صدقے کا ثواب اللہ پہنچائے گا, تلاوت کا نہیں پہنچائے گا. تو مزاج شریعت کے زیادہ قریب یہی ہے کہ کوئی بھی نیکی کی جائے. دوسرا اس میں فائدہ بھی ہے, اس بہانے لوگ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں گے. بعض لوگ اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے, اپنے والدین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کر تو نیکی رہے ہوتے ہیں نا, تو نیکی کو معاشرے میں فروغ ملے گا. اب اس میں خود علماء حنفیہ کی دو رائے ہیں کہ ثواب ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے یا بغیر تقسیم کے پہنچتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو جن حضرات کی رائے یہ کہ تقسیم نہیں ہوتا, تو جب تقسیم نہیں ہوتا, تقسیم کا مطلب کم نہیں ہوتا, جتنا ثواب جس کو پہنچاؤ گے سب کو پورا پورا ملے گا, تو ان کے نزدیک تو پھر یہ ہے کہ بھائی پھر آدم علیہ السلام سے لے کے وہ پورا جو سیٹ اپ شروع ہوتا ہے ہمارا وہاں سے جو آج کل چل رہا ہے نا یہاں سے ہوتا ہوا, تو ان کو میں کہتا ہوں پھر اتنی ڈیٹیل کے بجائے ہول سیل کے حساب سے ثواب پہنچا دو, اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچے. تو یہ آدھا گھنٹہ تو اسی میں لگا دیتے ہیں, وہ یہاں سے ٹرن مارا, وہ جو میں نے ابھی ڈیٹیل شروع میں بتائی آپ کو. اور ایک علماء کی رائے یہ بھی ہے, یہ بھی بڑی مضبوط رائے ہے کہ یہ ثواب تقسیم ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے 500 روپے صدقہ کیے باپ کے لیے, تو باپ کو پورے 500 کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے کہا یہ میرے والدین کے لیے, تو 250 صدقے کا ثواب ابا کو, 250 صدقے کا ثواب اماں کو. تو یہ بھی ایک مضبوط رائے ہے. اس رائے میں پھر آپ جتنا, اس رائے کے مطابق آپ سب کو اگر پہنچاؤ گے تو وہ ثواب کی مقدار کیا ہوتی چلی جائے گی, کم ہوتی چلی جائے گی. دلیل کے لحاظ سے یہ رائے زیادہ قوی ہے. اس لیے زیادہ قوی ہے کہ جب صحابی نے اپنے والد کے لیے کنواں وقف کیا ثواب کے لیے, تو نبی ان کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ والد کیوں, پوری دنیا کے سارے انسان جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے کر دو, کیونکہ سب کو برابر ملے گا. وہ صرف اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے کیوں کر رہے ہیں, تاکہ پورا پورا ثواب ان کو پہنچے. دلیل کے لحاظ سے یہ دوسرا قول زیادہ مضبوط ہے, لیکن پہلے قول میں چونکہ وسعت زیادہ ہے, علماء کہتے ہیں بھائی اللہ سے کیا, بھائی سب کو پورا پورا پہنچا دے, تو اس لیے انہوں نے کہا رحمت کو اگر ہم وسیع کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ مسئلہ ہے ایصال ثواب.